बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अकबर अली भट्टी और आप देख रहे हैं QS TV। नाज़रीन, आज हमारे साथ सीनियर सियासी रहनुमा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मरूफ कानून दान, उम्मीदवार बराए MNA NA 79 जनाब चौधरी एजाज अहमद चीमा एडवोकेट मौजूद हैं। नाज़रीन, PP 51 में ज़िमनी इलेक्शन शुरू हो चुका है। तमाम उम्मीदवारों ने अपनी अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है, लेकिन इस वक्त अवामी सतह पर एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। इसी हवाले से आज हम चौधरी एजाज अहमद चीमा से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब क्या हाल है जनाब? अल्लाह का फजल। चौधरी साहब आपका वक्त देने का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। चीमा साहब, आप मुझे पहले ये बताइएगा कि इस वक्त ज़िमनी इलेक्शन शुरू हो चुका है, तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही सवाल करूँगा कि पीपल्स पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार नामजद कर दिया है, जबकि वो तो किस सतह पर आपकी जो कैंपेन है वो चला रहे हैं और किस सतह तक आप पुरुम्मीद हैं कि हम जीत जाएंगे? नहीं, जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तल्लुक है, हमारा उम्मीदवार मैदान में है, क्योंकि हमारे चेयरमैन का ये फ़िलासफ़ी है और पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का भी ये डिसीजन है कि हम इलेक्शन हर सूरत में कंटेस्ट करेंगे इसको। बल्कि हम पे तो ये भी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये बाई इलेक्शन बाईकट की तरफ जा रहा था, तो माज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस तरफ लेके आए हैं PDF को कि इलेक्शन बाई इलेक्शन कंटेस्ट किया जाए। बहरहाल हमारी क़यादत का फ़ैसला यही है कि हम बाई इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। ठीक है। और इंशाल्लाह एजाज अहमद चीमा साहब ने पार्टी को नामजद किया है प्रोविंशियल असम्बली के टिकट के इलेक्शन बाई इलेक्शन के लिए, तो इंशाल्लाह ताला हम इलेक्शन लड़ेंगे। तमाम उम्मीदवारों ने अपनी अपनी कैंपेन शुरू कर दी है, तो आपका जो उम्मीदवार है वो उसकी कहाँ तक शुरू हुई है या अभी वो बैठे हुए हैं? नहीं, वो बस कोई थोड़ी बहुत कैंपेन जारी रखे हुए हैं। इंशाल्लाह आइंदा चंद एक दो यौम में हम इस कैंपेन को मज़ीद तेज़ करेंगे। ठीक है। क्योंकि पिछले दिनों हमारा पार्टी की मीटिंग भी हुई थी, उसमें उन्होंने मुझे इस इलेक्शन कैंपेन का इंचार्ज मुकर्रर किया, तो इंशाल्लाह हम 2-4 दिन में अहम फैसले करके हम अपनी पार्टी की को हदायत और हुक्म के मुताबिक हम इलेक्शन कैंपेन तेज़ कर रहे हैं। अच्छा, आप यहाँ के इंचार्ज मुकर्रर हो चुके हैं PP 51 के इलेक्शन ज़िमनी इलेक्शन के। इस वक्त 4 जो उम्मीदवार हैं वो सामने आ रहे हैं, जो मेन उम्मीदवार। नहीं, मेन उम्मीदवार 4 हैं, बाकी तो उम्मीदवार तो काफ़ी हैं। हाँ। अच्छा जी, चीमा साहब, आप PP 51 के अपनी पार्टी की तरफ से ज़िमनी इलेक्शन के इंचार्ज मुकर्रर हो चुके हैं। अच्छा, इस वक्त 4 जो है ना बड़े उम्मीदवार हैं, जिसमें चौधरी एजाज अहमद चीमा आपके जो PP के हैं, चौधरी मोहम्मद यूसुफ PTI के हैं, बेगम तलत शौकत जो है वो नून लीग की तरफ से मेरा ख्याल है कि क्लियर हो चुकी हैं, और चौथे हैं जमात इस्लामी के नासिर क्लियर साहब। तो अवाम में अजीब सी जो है ना कशमकश एक जारी है, वो PTI के वाले के ज़्यादा से ज़्यादा। तो क्या समझते हैं कि इस दफ़ा अवाम वोट डालने आ जाएंगे जो सूरत हाल बनी हुई है इस वक्त? नहीं, वोट डालने तो इंशाल्लाह अवाम ज़रूर निकलेंगे, और जितनी नफ़रत और जितना गुस्सा PTI के ख़िलाफ़ इस वक्त लोगों के दिल में और जहनों में मौजूद है, उसका इज़हार वो पोलिंग स्टेशन पे आके इलेक्शन के दिन ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह, ये हमें यकीन है। ठीक है। और दूसरा, वोटर हमेशा पोलिंग स्टेशन पे आता है जब उस इलाके में इलेक्शन का माहौल बने। इलेक्शन का माहौल इंशाल्लाह आप देखेंगे कि एक हफ्ते 10 दिन के बाद यहाँ पे इलेक्शन का माहौल बन जाएगा। जब इलेक्शन का माहौल बन जाता है तो फिर वोटर जाता है ज़रूर पोलिंग स्टेशन पे। तो इस वक्त जो अदम इत्माद PTI पे, उसकी क़यादत पे जो अदम इत्माद या उनकी कारकर्दगी या उनके जो वादे और उनके झूठ और बेवफाई और नकम्मापन और बेशुमार ऐसे मसाइल हैं जिससे लोग बेशुमार बहुत ज़्यादा तंग हैं, तो वो यकीनन अपना आज़ार करने के लिए पोलिंग स्टेशन पे आएंगे। और अल्लाह के फजल से इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट करने में बेहतर पोजीशन में है इस वक्त। ठीक है।
اچھا جی، چودھری اعجاز جو ہیں پنجاب کے صدر پی ٹی آئی کے، وہ وزیر آباد میں آئے تھے، تو ان کے آنے سے مجھے یہ ذرا بتا دیں کہ پی ٹی آئی کو اس علاقے میں کیا ان کا اثر ہو سکتا ہے؟ نہیں کوئی اثر انداز ہو پٹی سکتے صاحب، ہیں؟ یہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا، اس میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور میں، ہماری قیادت میں، ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کے شروع سے اس کے موٹو میں یہ شامل ہے کہ ہم کسی برادری، کسی دھڑے بندی اور کسی اونچ نیچ کے قائل نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ہم ہر انسان کو اس کی عزت، احترام، انسان ہونے کی نیت سے کے ناطے سے کرتے ہیں، اور خاص طور پر غریب عوام، خواہ وہ کس طبقے سے بھی تعلق رکھتا ہو. ٹھیک ہے. لیکن یہ پی ٹی آئی والوں نے جس طرح الیکشن کا یہاں پہ ٹرینڈ شروع کیا ہے نا، برادری ازم پہ، یہ کوئی سیاسی فیصلے نہیں ہوتے. نہیں، میرا سوال اصل میں یہ تھا کہ چودھری اعجاز آ رہے ہیں جو پنجاب کے صدر ہیں پی ٹی آئی کے، کیا ہمارے تحصیل وزیرہ پی پی 51 میں کوئی یہ اثر انداز ہو سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہے اس کو ووٹ دلوا جا سکتے ہیں، یا وہ کوئی افیکٹ ہو سکتا ہے ایسا کہ جس سے ان کو فائدہ ہو سکے؟ کس بیس پہ؟ مطلب وہ آ رہے ہیں تو کیوں؟ پچھلا 18 کا الیکشن پی ٹی آئی بری طرح یہاں سے ہاری. ٹھیک ہے. کیا اس میں پلس پوائنٹ ہے کہ وہ پہلے سے امپروو کریں گے؟ میرے خیال میں پہلے سے بہت نیچے وہ ڈاؤن جائیں گے، اور کوئی کارکردگی یا کوئی ایسا کارنامہ ہم دیکھ رہے ہیں ان کو، وہ آتے ہیں اور کچھ بیان کرنے کے قابل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. کچھ ہو تو میرا خیال ہے انشاءاللہ تعالی اس الیکشن میں پیپلز پارٹی بہتر پوزیشن میں ہوگی اللہ کے فضل سے. اچھا، اگر الائنس ہو جاتا ہے، ابھی کوئی امید ہے ایسی کہ الائنس ہو جائے اور آپ سیٹ چھوڑ سکتے ہیں نون لیگ کی خاطر؟ نہیں، الائنس میرے خیال میں الیکشن الائنس تو پی ڈی ایم کا نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن بہرحال اگر ہمارے چیئرمین یا ہماری پارٹی جو ڈیسائیڈ کرے گی ہم اس کی پابندی تو کریں گے. اگرچہ یہ بڑا مشکل ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہمیں جو پارٹی ہدایت یا پارٹی لائن ملتی ہے وہ تو یہی ہے کہ ہم نے ہر صورت میں الیکشن کنٹیسٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال بیسٹ ڈیسیژن تو پارٹی قیادت کا ہے. ٹھیک ہے. جو وہ مناسب سمجھیں گے ہم اس کو، جو حکم کریں گے ہم اس کو فالو کریں گے. جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف قانون دان جناب چودھری مبشر حسین چیمہ. ان کی بھی آپ کو گفتگو سنواتے ہیں، آئیے سنتے ہیں. جی چودھری مبشر صاحب، آپ سے میرا، کیونکہ آپ پی ٹی آئی کے رہنما ہیں اور بڑا اچھا آپ نے ورک کیا پی ٹی آئی کے لیے، وہ الگ بات ہے کہ آپ کو موقع نہیں ملا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت جو پی ٹی آئی کی صورتحال ہے سیاسی حوالے پر اور عوامی سطح پر، مطلب بڑی کشمکش کا شکار ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ مطلب کہ بڑی عجیب و غریب قسم کی صورتحال پیدا ہوئی ہے، ذرا اس حوالے سے آپ بتا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو ہماری پارٹی نے گراؤنڈ ریئلٹی کو قطعاً مد نظر نہیں رکھا ہے، اور جو کینڈیڈیٹ جس کو ٹکٹ دی گئی ہے وہ بالکل صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی یا کسی بھی فلور پہ جانے کے میں تو نہیں سمجھتا کہ اس کو بھیجنا چاہیے، کیونکہ اس کی سوچ اور فکر بالکل ایک دیہاتی کونسلر سے بھی پیچھے ہے. اور اس کو ٹکٹ حاصل کرنے کے بعد جو اس نے پہلی سپیچ وزیر آباد کے پلیٹ فارم پہ کی، اگر وہ آپ بطور صحافی سن لیں تو میرے خیال میں وہ شرم آتی ہے ایسے لوگوں کو اسمبلی کا ٹکٹ دینے پہ بھی. اور مجھے اپنی قیادت پہ بھی اپنا اس بات پہ افسوس ہے کہ انہوں نے یہاں پہ لوکل اس بات کو قطعاً ملحوظ نہیں رکھا، نہ حلقے کی صورتحال کو دیکھا. ایک بالکل ان پڑھ اور نان پولیٹیکل جس کی قطعاً کوئی گرومنگ نہیں سیاسی ہوئی، اور نہ ہی وہ اس قابل تھا کہ اس کو صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ اوارڈ کیا جاتا. اس کو ٹکٹ دیا، اور اگر آپ اس کی تقریر سنیں تو ایک گموار آدمی بھی ایسی کسی اڈے پہ بیٹھ کے بھی بات نہیں کرتا جیسی وہ باتیں بازار میں پھر کے حلقہ کے لوگوں کے درمیان کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ پارٹی کا کیسے سمجھایا جا سکے جو میری طرح کے نظریاتی، اور میں پائنیئر ممبر ہوں اس تحصیل کا. مجھے یاد ہے کہ جب عمران خان صاحب کے ساتھ 20 ساتھی بھی نہیں ہوا کرتے تھے تو میں اس وقت کا ساتھ خرچ وزیر آباد میں خرچ سارا پارٹی دا چوسا دے سے روندا سی.
اور میں اب بھی دیکھ رہا ہوں کہ اس میں کس طرح سے لوگ رخ موڑ کے کس طرح سے لوگ اسٹیبلشمنٹ سے کس طرح سے لوگ سفارشیں ڈلوا کے پی ٹی اے میں جدو کوئی بندہ نہیں سی نہ نیڑے اور صاحب افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا جا رہا ہوں کہ یہ ہماری تحصیل میں پی ٹی اے ہائی جیک ہو چکی، اور جو نظریاتی، میں آج بھی پی ٹی اے کا نظریاتی ورکر ہوں، میرا آج بھی لیڈر عمران خان ہے، اور میں صرف یہ بات آپ کے توسط سے بھی عمران خان صاحب تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ خدا را ان لوگوں کو ٹکٹ دیں جو آپ کی پارٹی کے لوگ ہیں، جو آپ کے نظریات کے ساتھ ملتے ہیں۔ یہ جو چودھری یوسف جن کو ٹکٹ دیا گیا، یہ پچھلے الیکشن پہ حامد ناصر چچا جس کو ٹکٹ دی گئی، جس کے بیٹے کو، وزیر آباد سے لے کے علی پور کی دیواروں تک یہ برادری ازم کی بنیاد پہ محافظت کرتے رہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کوئی جو بورڈ ریکمنڈیشن بورڈ تھا، کس طرح اس نے اس کو ٹکٹ اوارڈ کر دی، میری تو آج تک یہ سمجھ سے بالا تر بات ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ پتہ نہیں یہ کیا صورتحال بننے جا رہی ہے، میری سمجھ سے یہ بات بالا تر ہے کہ چودھری یوسف ہماری پارٹی کے امیدوار ہیں، اور وہ اس طرح کے لوگوں کو اسمبلی کے فلور پہ جانا چاہیے بھی کہ نہیں۔ یہی سوال الیکشن ڈے پہ پبلک کے سامنے ہوگا، اور الیکشن ڈے پہ پبلک اس پہ فیصلہ کرے گی۔ اپنی تحصیل کے جتنے بھی نظریاتی لوگ ہیں، جو ہم پی ٹی اے کے بنیادی طور پہ یہاں پہ ورکر ہیں، نظریاتی لوگ، جس طرح ہمیں یہ اندازہ ہوا نا کہ کس طرح کے بندے کو ٹکٹ دی گئی ہے، تو ہم تو سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ یہ ہماری پارٹی کا ویژن کیا تھا۔ یہ پڑھے لکھے اور تبدیلی کے حامل لوگوں کی جماعت تھی۔ ہم نے جب دوسری پارٹیوں سے اس پارٹی میں انڈکٹ ہوئے تو ہم عمران خان کے اس نعرے پہ گئے تھے جس میں تبدیلی تھی، سوچ میں تبدیلی تھی، فکر میں تبدیلی تھی، ایک نیا پاکستان تھا۔ تو جب یہ اسمبلیوں میں اس طرح کے لوگ چلے جائیں گے یا ان کو بھیجا جانے کی کوشش کی جائے گی، تو مجھے تو وہ پھر وہ نیا پاکستان نظر نہیں آتا کہ جب چودھری محمد یوسف جیسے ورکر، میرا خیال ہے کہ کوئی وارڈ کے کونسلر کا بھی الیکشن ہو اور میں اس وارڈ کا ووٹر ہوں، تو میں ریکمینڈ نہ کروں کہ اس طرح کے بندے کو وارڈ کا کونسلر بھی بنایا جائے جس کو اسمبلی میں بجانے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ اور آپ جب کبھی اس کا انٹرویو کریں گے، اس کی ویژن دیکھیں گے، تو آپ کو شرم آئے گی کہ یہ پاکستان کی نمبر 1 جو ایشیا میں ایک اچھی کوالیفائڈ پارٹی ہے، پڑھے لکھے لوگوں کی جماعت ہے، ایک ویژن والے، اور یہ ویژن ہے۔ اس کا ویژن جب آپ دیکھیں گے تو ویژن لفظ پہ آپ کو اعتراض ہوگا کہ یہ کیسا ویژن ہے جو اس طرح کے لوگوں کو ٹکٹ دی گئی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ، میں تو اس میں، کیونکہ میں ایسی تو بات کرنے سے تو قاصر ہوں، لیکن میں تعجب میں ہوں، بہت پریشان، بلکہ اس کرم میں ہوں کہ یہ کیا ہو گیا ہماری پارٹی کی لیڈرشپ کو کہ کس طرح کے لوگوں کو ٹکٹیں اوارڈ کی جا رہی ہیں۔ وہ قطعاً مستحق نہیں تھا صوبائی اسمبلی کے ٹکٹ۔ جی ناظرین، آپ نے اس وقت چودھری مبشر حسین چیمہ صاحب کی گفتگو سنی، آپ کو معلوم ہو ہی گیا ہوگا۔ میں دوبارہ چودھری اعجاز چیمہ صاحب کی طرف آتا ہوں۔ جی چیمہ صاحب، جناب، آپ نے چودھری مبشر حسین چیمہ صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں، ان کی گفتگو سنیں، تو آپ اس گفتگو سے کیا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پی ٹی اے کس حد تک؟ نہیں، ہم تو سیاسی اختلاف ہے ہمارا، لیکن چودھری مبشر ایڈوکیٹ اس تحصیل کی ایک اہم سیاسی شخصیت ہیں، اور وہ انتہائی قابل احترام اور بڑے پروفیشنل لائرز میں ان کا شامل ہوتا ہے، نام لیا جاتا ہے۔ لیکن جہاں تک ان کی میں نے باتیں آپ نے بھی سنی ہیں، حقیقت یہ ہے، ہم تو دیکھتے رہے ہیں کہ جب یہ تحریک انصاف کی قیادت نے کمپین شروع کی پاکستان میں، اس وقت یہ ٹرانسپورٹ لے کے جاتے تھے، لوگوں کو لے کے، کارکنوں کو لے کے خرچ کرتے تھے، انہیں کھانے کھلاتے تھے، اور سارے تحریک انصاف میں بہت متحرک تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بنیاد ہیں، اصل طاقت ہیں تحریک انصاف کی۔ لیکن دیکھ لیا آپ نے جو وہ ان بیچاروں کے نظریات ہیں، اور یہ ان کے نہیں، جو بھی آپ پرانا بنیادی نظریاتی کارکن دیکھیں گے ان کی اس کی یہی رائے ہے۔ تو ہم بہرحال یہ پارٹی کا ان کا اپنا ڈیسیژن ہے، ہم تو اس میں اعتراض نہیں کر سکتے، دے آر دی بیسٹ جج، انہیں اپنا، ہم تو بہرحال اپنا کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم الیکشن اپنی پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہر صورت میں لڑیں گے انشاءاللہ۔ اچھا چور صاحب، ایک اور بھی جو ہے نا وہ سامنے آ رہی ہے چیز کہ بلدیاتی الیکشن، یہ علم میں آ رہا ہے کہ مارچ اپریل تک وہ بھی کنفرم ہے،
تو اس حوالے سے چونکہ آپ MNA کے امیدوار پٹی ہیں صاحب بلدیاتی الیکشن، یہ الیکشن کس تاریخ کو ہے پتہ ہے آپ کو؟ 19 فروری کو 19 فروری کو ہے. جی. تو اس کے بعد یہ بلدیاتی انتخاب کروانے کا سوچیں گے پنجاب میں؟ یہ دیکھ لینا، اچھا آپ کو پتہ چل جائے گا. صحیح ہے. بہرحال میرا جو مقصد ہے وہ بات کرنا یہ ہے کہ آپ نے کوئی اپنے حلقے میں جو ہے وہ بلدیاتی الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے لیے کوئی ٹیم تیار کی ہے ابھی تک؟ نہیں، ٹیم تو میرا خیال ہے یہ الیکشن کروانے کے موڈ میں ہی نہیں ہے، بلدیاتی الیکشن کرانے میں. اچھا. کیونکہ 2.5 سال تقریباً گزر چکے ہیں. آپ کا خان صاحب کا ان دنوں کے ان کی سپیچز ذرا ذہن میں رکھیں کہ یہ بلدیاتی سیٹ اپ اور بلدیاتی الیکشن اور بلدیاتی کارکنوں کو اختیارات دینے کے بارے میں ان کی کیا رائے تھی. انہوں نے ایسا زبردست نقشہ کھینچا کہ بلدیاتی انتخابات میں، لوکل گورنمنٹ میں مقامی طور پر اختیارات ہوں گے وغیرہ وغیرہ، یہ ان کے لیکن 2.5 سال گزرنے کے باوجود انہوں نے پچھلے ادارے سارے توڑ دیے. کس نے توڑے؟ پاکستان تحریک انصاف. طریقے بلدیاتی ادارے قائم کرنے کی بجائے ان کی اتنی کارکردگی ہے کہ انہوں نے بلدیاتی سیٹ اپ جو موجود تھا اس کو بھی توڑا اور اس کو بھی ختم کیا. تو جس نے بلدیاتی سیٹ اپ ختم کیا وہ کیا توقع آپ رکھ سکتے ہیں کہ وہ دوبارہ بلدیاتی انتخاب، کیونکہ انہوں نے تو جو بھی وعدے کیے تھے، انہوں نے ان کی زید ہے کہ میں نے جو وعدے کیے ہوئے تھے ان میں سے ایک بھی پورا نہیں کرنا. اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس وعدے پہ ضرور قائم رہیں گے کہ میں نے اپنے الیکشن کے دوران کیے ہوئے وعدوں کو میں سے ایک بھی پورا نہیں کرنا. یہ ان کی کمٹمنٹ ہے اور یہ وہ پوری کریں گے. اچھا، ایک بڑا اہم سوال ہے میرا. جس طرح آپ نے گزشتہ سینٹ کا الیکشن میں بھی دیکھا اور اس کے علاوہ اس کے بعد پھر اور بھی کافی سارے مواقع آئے جہاں بھی گورنمنٹ کے نمائندے ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ کے ہی جیت ہوتی ہے اس میں. یہاں پر کوئی ایسا معاملہ آپ نے کوئی تیار لاہ عمل کیا ہوا ہے کہ جس سے دھاندلی یا کوئی ایسا پرابلم جو ضمنی الیکشن میں ہے یا گورنمنٹ کا نمائندہ نہ جیت سکے، کوئی ایسا آپ نے لاہ عمل تیار کیا؟ نہیں، ہمیں انشاءاللہ توقع ہے کہ یہاں پہ جو الیکشن کمیشن کے ہی ریٹرننگ افسر ہے، الیکشن کمیشن کے ہی ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر ہیں، وہ الیکشن کنڈکٹ کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہماری ان کے ساتھ میٹنگ بھی ہوئی تھی، باتیں بھی ہوئی تھیں، بلکہ ایک وہ ویجیلنس کے لیے یہاں پہ ڈائریکٹر کا بھی تعیناتی کر رہے ہیں. وہ میرا حال 1 آدھ دن میں ہو جائے گی تاکہ وہ لوکل کمپلینٹس جو ہیں ان کو حل کیا جا سکے. کیونکہ اس وقت جو میرے خیال میں انہوں نے یک طرفہ طور پر بددیانتی شروع کر دی ہے. ٹھیک ہے. میں پچھلے دنوں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ کروڑوں اربوں روپے کے ٹینڈرز ان دنوں میں جاری ہوئے ہیں. وہ ہم نے ان کو رکوانے کے لیے پراپر فورم پہ اپروچ کیا ہے کہ یہ ٹینڈرز جو ہیں اخراجات گورنمنٹ کے، یہ صرف بائی الیکشن کے لیے انہوں نے روکے ہوئے تھے، اور یہ بائی الیکشن جب شروع ہوا انہوں نے وہ ٹینڈر جاری کر دیے. ہمیں یہ بھی سارا علم ہے کہ یہاں پہ جس طرح سے کمپین ہو رہی ہے کہ بلدیات اور لوکل گورنمنٹس کے جو ملازمین ہیں وہ ان کے جھنڈے اپنے گاڑیوں کے ذریعے لگا رہے ہیں، اور تمام شہر کے جو سرکاری اور واپڈا کے اور بلدیات کے پولز ہیں ان پہ ان کے، اور اگر کوئی بھی مخالف پارٹی کا کوئی بھی اگر امیدوار کوئی جھنڈا یا کوئی بینرز یا کوئی فلیکس لگاتا ہے تو وہ اگلے دن غائب ہوتی ہے، وہ اس کو اتار دیا جاتا ہے. تو یہ مسائل ہیں جس کا ہم فیس کر رہے ہیں، اور پراپر فورم پہ الیکشن کمیشن کو بھی ہم روزانہ کی بیس پہ یہ چیزیں دے رہے ہیں. اور یہ جو ویجیلنس کے لیے جو ڈائریکٹر صاحب وہ تشریف لائیں گے ان کو بھی تحریر طور پہ دیں گے، اور بھی پراپر فورم پہ ہم اس کا احتجاج کریں گے اور انشاءاللہ اس کو رکوائیں گے عوامی طاقت کے ذریعے. بہت شکریہ چور صاحب آپ کا ٹائم دینے کا. بہت شکریہ. جی ناظرین، آپ نے گفتگو سنی، اس میں جو بہت سینئر رہنما چودھری مبشر حسین چیمہ صاحب ایڈوکیٹ، ان کی بھی گفتگو سنی. اس وقت واقعی جو میں تو نہیں کہہ رہا، آپ نے سنی خود اپنے کانوں سے کہ پی ٹی آئی کی جو سیاسی قیادت ہے تحصیل وزیر آباد میں، جو عوامی صورتحال ہے وہ انتہائی پتلی ہے،
اب اس کو ٹھیک کرنے میں ان کا کیا کردار ہو سکتا ہے، یہ کیسے کرتے ہیں، یہ ان پر ڈپینڈ کرتا ہے. باقی الیکشن 19 فروری کو ہی پتہ چلے گا کہ کون اس میدان کو مارتا ہے. اسی کے ساتھ ہی اکبر علی بھٹی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم. بہت شکریہ.